This is your second one video clip. I'm आयशा मुदस्सिर और ये वीडियो क्लिप आपका सेकंड हिस्सा गज़ल का है। 9th क्लास की जो टेक्स्ट बुक है PTB, उसका जो हिस्सा गज़ल है, गज़लियात का पोर्शन, उसकी पहली गज़ल हम लोग पढ़ रहे हैं। तो पहले क्लिप में आप लोगों ने मीर तक़ी मीर साहब का जो ये जो हवाले ज़िंदगी उन्होंने थोड़ा सा पैराग्राफ में बयान किया है, उसका पहला पैराग्राफ पढ़ा था। अब सेकंड में आप उसके आगे से स्टार्ट करेंगे। मीर को खुदाए सुखन कहा गया है। अब खुदाए सुखन कहते हैं सुखन का बादशाह, मतलब शायरी जो एक सनफ़ है उसका बादशाह, ठीक है। एक शायरी की किस्म नौ को सुखन बोलते हैं, ठीक है। अब उसका बादशाह भी तस्वर किया जाता है, ठीक है। ये जो पोइट्स की दुनिया है, शुआरा की जो दुनिया है, उसमें उनको ये लक़ब दिया गया। उन्होंने मुख्तलिफ़ असनाफ़ शेर में, अब ये आ गया सनफ़, इसको क्या कहेंगे, असनाफ़ सनफ़ की जमा है। और अब मैं इसकी थोड़ी सी आपको पहचान करवाती चलूँ। ये सिनफ़ कहते हैं एक किस्म को, नौ को, क्वालिटी को, मर्तबा, दर्जा, ठीक है। पोइट्री का हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो। अब यहाँ पे शेर को मखसूस किया गया है, तो ये शायरी की असनाफ़ हैं, शायरी की अक़साम हैं, ठीक है। अब इसमें किस्में किस तरह की हो सकती हैं शेर की, जैसे फ़िल्मी सनफ़ हो गई, तस्वीरी हो गई, अदबी हो गई, मौसीकी की हो गई, कदीम हो गई, जदीद हो गई, हयातियात की हो गई। मतलब ये ऐसे किस्में होती हैं, ठीक है। सादा अल्फाज में मैं कहूँगी कि शायरी की इक़साम होती हैं ये। उन्होंने शायरी की मुख्तलिफ़ इक़साम में तबा आज़माई की है। मतलब तबउन कहते हैं छापना, तबउन कहते हैं, अरबी का लफ्ज़ है ये, तबउन कहते हैं छापना। तो तबा आज़माई मतलब लिखना, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि शायरी को लिखना, शायरी उन्होंने लिखी तो मुख्तलिफ़ किस्मों में उन्होंने ट्राई किया, मुख्तलिफ़ किस्मों में उन्होंने लिखने की कोशिश की। ये नहीं कि शायरी की एक ही किस्म का हिस्सा गज़ल, मतलब गज़लियात में ही उन्होंने काफ़ी कमाल हासिल किया। उन्होंने नज़में भी लिखी, उन्होंने काफ़िए, रुबाई वग़ैरह, ये आगे जो उसकी इक़साम होंगी, ठीक है। हर किस्म की, हर सिनफ़ में उन्होंने, शायरी की हर सिनफ़ में उन्होंने लिखने की कोशिश की, ठीक है। मगर उनकी पहचान जो है वो गज़ल गोई है। ज़्यादा उनको मशहूरी मिली गज़ल गोई में। गज़ल गोई, गोया होना किसे कहते हैं, बोलने को। गज़ल गोई मतलब गज़ल बोलना, ठीक है। ज़्यादा उनकी पहचान, ज़्यादा वो मशहूर हुए तो गज़लियात की वजह से, इसीलिए उनको इसकी वजह से खुदाए सुखन का नाम भी दिया गया, ठीक है। वो बिलाशुबा गज़ल के बादशाह हैं, ठीक है। ये वही खुदाए सुखन का मतलब क्या है, गज़ल के बादशाह हैं। बिलाशुबा का मतलब क्या होता है, बेशक, ठीक है। खुलूस, आप देखें उसमें क्या चीज़ें उनके टॉपिक होती हैं। अपनी ये पोइट्री की जो असनाफ़ हैं उसमें वो टॉपिक को कौन सा लेते हैं, उन्वानात कौन से लेते हैं, वो खुलूस, ठीक है। खालिशपन जो होता है, दर्द व गम, दूसरों की जो तकलीफ़ है, दुख है, उसको बयान करना, अपना दुख दर्द शेयर करना। तरन्नुम, ये सुर लय, शायरी को जस्ट उन्होंने लिखना ही नहीं है, उसको बहुत खूबसूरत तरन्नुम के साथ उन्होंने बयान करना होता था। मतलब उस शेर को अदा करने का इतना खूबसूरत लहजा, लबो लहजा होता था कि वो दिल पे बहुत असर करता था, ठीक है। और सादगी की बदौलत, खुलूस, दर्द व गम, तरन्नुम और सादगी की बदौलत, इन सब की वजह से उनकी गज़लें दिल पर असर करती हैं, ठीक है। आगे हैं इनकी शायराना अज़मत। ये जो शायराना बड़ाई है इनकी, उसका एतराफ़ मतलब कबूल करना, किसी चीज़ को कबूल करना।
ان کی شاعرانہ بڑائی کو قبول کرنا نہ صرف ان کے ہم عصر مطلب انہی کے دور کے لوگ، جیسے آپ کے فیلوز ہیں نا، تو وہ کیا ہیں؟ آپ کے ہم عصر بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ انہی کے دور کے لوگ، یوں سمجھ لیں کہ آپ کی زندگی میں موجود جو لوگ آپ کو جانیں گے آپ کی کسی چیز کی وجہ سے، اب اسی شاعر کو لے لیں، ان کے دور میں جو لوگ ان کے کو پوئٹس تھے، مطلب ساتھ ان کے جو اسی دور میں اور بھی شعراء ہوتے تھے، ٹھیک ہے، وہ کیا کہلائیں گے؟ ہم عصر شعراء۔ کیا کہلائیں گے؟ ہم عصر شعراء۔ انہی کے دور میں وہ صرف اکیلے شاعر نہیں تھے۔ آپ اپنے اسی حصہ غزل میں جو چار شعراء پڑھیں گے، یہ چاروں ان کے ہم عصر شعراء ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے میر تقی میر ہے، خواجہ میر درد ہیں، پھر آپ سنتے ہو اکثر، یہ آگے آپ کی بک میں آئیں گے ماشاءاللہ، آتش ہو گئے، میر درد ہو گئے، ٹھیک ہے؟ ایسے بہت زیادہ شعراء اس دور میں جو مشہور تھے، ان سب کو کیا کہیں گے؟ ہم عصر شعراء، ٹھیک ہے؟ ان کے ہم عصر شعراء نے کیا ہے کیا؟ اعتراف کیا ہے اس بات کو قبول کیا ہے، مجبور ہوئے ہیں وہ ان کی شاعرانہ بڑائی اور عظمت کو قبول کرنے پہ، ٹھیک ہے؟ اب ان کی شاعرانہ عظمت کا اعتراف نہ صرف ان کے ہم عصر شعراء نے کیا ہے، بلکہ متاخرین، اس کو متاخرین نہیں کہنا، یہ جو اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے نا، یہ حمزہ ہے، جھٹکا دینا ہے اس الف پہ، یہ الف نہیں ہے، یہ حمزہ ہے۔ اس الف کے اوپر کوئی حرکت آ جائے نا تو وہ الف نہیں رہتا، حمزہ بن جاتا ہے۔ اردو میں بھی یہ رول ہے اور عربک میں بھی یہ رول ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو متاخرین نہیں کہیں گے، متاخرین کہیں گے، آخر سے متاخرین، ٹھیک ہے؟ بعد میں آنے والے، مطلب اس کا مطلب کیا ہے؟ بعد میں آنے والے، اوکے؟ میں جو بول رہی ہوں بیٹا اس کو ساتھ ساتھ نوٹ ڈاؤن کیجئے گا۔ میں انڈر لائن اس لیے کر رہی ہوں کہ یہ مشکل الفاظ جو میں نے آپ کو پڑھائے ہیں، ان کے میننگ جو میں ساتھ ساتھ بول رہی ہوں ان کو آپ نے نوٹ ڈاؤن بھی کرنا ہے، تاکہ آپ کے لیے نیکسٹ کبھی بھول بھی جائیں تو اس کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ اب انہوں نے نہ صرف ان کے ہم عصر شعراء نے قبول کیا ہے، بلکہ متاخرین مطلب بعد میں آنے والوں نے بھی انہیں سراہا ہے۔ بعد میں آنے والوں نے بھی ان کی تعریف اسی طرح کی ہے، اسی طرح ان لوگوں نے ان کی عظمت کا اعتراف کیا ہے، ٹھیک ہے؟ ان کو داد دی ہے۔ بابائے اردو، اب بابائے اردو جیسے ان کا یہ ہے نا خدائے سخن، ایسے ہی ڈاکٹر مولوی عبدالحق کا لقب ہے بابائے اردو، ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ بہت خوبصورت، بہت بڑے یہ اردو دان تھے، اس لیے ان کو بابائے اردو کا بھی لقب دیا گیا۔ بابائے اردو ڈاکٹر مولوی عبدالحق نے ان کو، اب انہوں نے دیکھے ان کو کیا لقب دیا، سرتاج شعرائے اردو۔ سرتاج، بادشاہ کے سر پہ تاج جو ہوتا ہے نا، انہوں نے اس تاج کا درجہ دیا، اردو کے جتنے بھی شعراء ہیں ان سب کے تاج کا درجہ دیا ان کو، ٹھیک ہے؟ ان کو سرتاج شعرائے اردو قرار دیا، ٹھیک ہے؟ یہ بھی ان کو لقب ملا ڈاکٹر مولوی عبدالحق سے۔ آگے ہے میر کی تصانیف، یہ تصنیف کی جمع، ایک کتاب، ایک کاوش جو ایک تحریر ہوتی ہے، جو ایک مجموعہ ہوتا ہے، تصنیف اس کی جمع تصانیف، ٹھیک ہے؟ کتاب کی شکل میں میر کی تصانیف میں اب بتا رہے ہیں کس کس کیٹیگری میں جو زیادہ مشہور ہیں۔ ایک خود نوشت، اب خود نوشت دیکھیں کس کو کہتے ہیں، خود نوش کس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ خود نوش میں آتا ہے آپ کا خود کی زندگی کے جو حالات ہیں نا وہ اس میں شامل ہوتے ہیں۔ یہ جو صنف ہے نا، یہ ایک قسم مصنف کی ایسی سوانح عمری یا پھر ایسی سوانح عمری
یا پھر ایسی آپ بیتی ہوتی ہے، مطلب جس کو انگلش میں آپ لوگ کہتے ہو آٹو بایوگرافی، ٹھیک ہے، آٹو بایوگرافی کہتے ہو نا اس کو کیا کہتے ہیں؟ خود نوشت. آٹو بایوگرافی انگلش میں، اردو میں خود نوشت. یہ ایک ایسی آپ بیتی ہوتی ہے کہ اس کا مجموعہ مصنف کی اپنی شخصیت ہوتی ہے، خود نوشت ہوتی ہے، مطلب اس کی اپنی جو اس کی زندگی کے احوال ہوتے ہیں نا وہ شامل ہوتے ہیں. ایک ہوتی ہے بایوگرافی، وہ ہے سوانح عمری. سانحہ لفظ سنتے ہو نا، سانحہ کوئی بھی ایک واقعہ گزر جائے جو آپ کو آپ کے لیے ناقابل جو ہے، مطلب آپ اس کو بھلا نہ سکو، ناقابل فراموش کوئی ایسا واقعہ، اس کو سانحہ آپ بولتے ہو، اس کی جمع سوانح ہے، ٹھیک ہے. تو ایسی سوانح عمری مطلب زندگی کے وہ سارے واقعات اس میں شامل ہوتے ہیں. ایسی بایوگرافی جو کسی اور کی زندگی کے حالات کسی دوسرے نے قلم بند کیے ہوں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بایوگرافی یا سوانح عمری کہتے ہیں. مطلب کسی اور کی زندگی کے حالات اور کوئی اور اس کو بیان کرے، ٹھیک ہے. لیکن جو ایسی زندگی جو زندگی بھی اپنی ہو اور بیان بھی خود کرے، اس کو کہتے ہیں خود نوشت، ٹھیک ہے. سوانح عمری میں کسی دوسرے کی زندگی کے احوال کوئی بیان کرتا ہے، اور خود نوشت میں اپنی آپ بیتی بیان کی جاتی ہے، ٹھیک ہے. اب اس کیٹیگری میں ایک انہوں نے کتاب لکھی ذکر میر، ٹھیک ہے. جو خود نوشت کی کیٹیگری میں انہوں نے کتاب لکھی اس کا نام کیا تھا؟ ذکر میر. اور ایک تذکرہ، مطلب کسی چیز پہ انہوں نے اپنا ایک تذکرہ بیان کیا، وہ نکات الشعراء ہے، ٹھیک ہے. شعراء کے نکات، ان کے نکتے، ان کا سوچنے کا عمل اور ان کے جو سوچ ہوگی، اس کے پوائنٹس، طرز ان کا سوچنے کا، وہ انہوں نے یہاں پہ بیان کیا، ان کی خوبیاں وغیرہ. یہ ایک تذکرہ انہوں نے اس پہ ایک تبصرہ کیا، ٹھیک ہے، بحث کی. آگے ہے ایک فارسی اور اچھے اردو دواوین شامل ہیں. ایک فارسی اور 6 اردو، ایک فارسی زبان میں اور 6 اردو زبان میں دواوین بھی شامل ہیں. اب دواوین کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ دیوان کی جمع ہے. دواوین کس کی جمع ہے؟ دیوان کی جمع، ٹھیک ہے. اور دیوان کس کو کہتے ہیں؟ کسی بھی مصنف کا جو کلام ہے اس کلام کا مجموعہ. اب یوں سمجھ لیں، یہ بھی ان کے کلام کا مجموعہ ہے، یہ بھی کیا ہے؟ دیوان ہے. موسٹلی شاعری جو ہوتی ہے نا، شاعری کا بہت بڑا مجموعہ ہے. جیسے آپ علامہ اقبال کی لے لو، ہاں، کلیات اقبال ہو گئی، ان کے جتنے بھی مشہور ہیں آپ کتابیں آپ دیکھتے ہو، ٹھیک ہے، وہ سارے کیا ہیں؟ دواوین ہیں، دیوان ہیں. ایک بک ایک دیوان. کتاب کی شکل دینا اپنے کلام کو، وہ کیا کہلاتا ہے؟ دیوان. اور اس دیوان کی جمع دواوین ہے، ٹھیک ہے. انہوں نے ایک فارسی کا دیوان چھاپا اور 6 اردو کے، ٹھیک ہے. یہ بہت مشہور ہیں ان کے. اب سمجھ میں آئی یہ چیزیں کیا ہیں؟ بیٹا اس کو لائٹ نہیں لینا آپ لوگوں نے، چاہے یہ آپ لوگوں کے بورڈ کے ایگزام میں چیزیں آئیں یا نہ آئیں. لیکن یہ جو ہوتے ہیں نا مشکل الفاظ کے معنی، مشکل الفاظ کے جو معنی ہوتے ہیں نا، یہ آپ کے بورڈ میں MCQs میں آتے ہیں. کہیں سے بھی کوئی لفظ اٹھا لیا اور اس کا معنی مانگ لیا، اوکے. اور اگر کوئی چیز آتی، کوئی پیراگراف آتا ہے، کوئی سینٹنس آتا ہے، تو وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ انہوں نے ڈیٹ آف برتھ یا ڈیٹ آف ڈیتھ پوچھی ہوتی ہے، ان کا اصل نام، باپ کا نام وغیرہ، کہاں پیدا ہوئے، یہ جو چیز ہیں امپورٹنٹ چیزیں جو ہیں، ٹھیک ہے، یہ چیزیں پوچھ لیتے ہیں وہ لوگ. ان کی تصانیف کے بارے میں پوچھ لیتے ہیں، یہ فلاں تصنیف کس شاعر کی ہے، اور نیچے انہوں نے 4 آپشن دیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ان سب چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے. اور مشکل الفاظ کے معنی بھی پوچھے جا سکتے ہیں. بورڈ میں کوئی ایک مسٹ MCQ آتا ہے اس حیاتی میں سے، صرف اس اکیلے کی نہیں، جتنے بھی مصنف یہاں پہ یا شعراء دیے ہوئے ہیں، ان کی جو حوالے زندگی، غزلیات یا لیسن سے پہلے، اسباق سے پہلے جو انہوں نے یہاں پہ چھاپے ہوئے ہیں، طبع کیے ہوئے ہیں،
ان میں سے مسٹ کوئی نہ کوئی ایک ایم سی کیو، کوئی 2 ایم سی کیو آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، گاٹ اٹ بیٹا. امید ہے بیٹا آپ ان کے الفاظ معنی بھی اچھے سے لرن کریں گے اور ذہن نشین کیجیے گا ان کو مسٹ، تاکہ یہ آپ کو سمجھنے میں اس کو آسانی پیدا ہو. اوکے بیٹا، اللہ حافظ.